नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम समतो मुइशत के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रशीद मिर्जा। हम पिछले प्रोग्राम में आसिफ बेग मिर्जा साहब से बात कर रहे थे पाकिस्तान की मुइशत और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में, जबकि हालात ये हैं कि आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में कम तरीन सतह पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें अपनी सेविंग्स को देखना होगा, लेकिन जब सेविंग की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन रेट 30% पे चला गया है। लोगों की सेविंग के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। यही बड़ी वजह है कि स्टॉक मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। लेकिन हमें पर उम्मीद रहना चाहिए फ्यूचर के रेफरेंस से कि जिस प्राइसेस पे हमारी स्टॉक्स आ चुके हैं, फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा रिटर्न हमें मिलेगा अगर हम लॉन्ग टर्म अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है और फॉरेन रिजर्व का इशू है। तो पाकिस्तान को एक अच्छे पाकिस्तान को और मुस्तकबिल में हम अपनी स्टेबल इकोनॉमिक पोजीशन के साथ देख रहे हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर जनाब आसिफ बेग मिर्जा साहब को वेलकम करता हूं। तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने लोगों को गाइड किया, अपने दोस्तों को, इन्वेस्टर्स को, अपने सामीन को, कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियल टाइम है। तो आज मेरा पहला ये सवाल होगा कि आसिफ बेग मिर्जा साहब, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस की बहुत बड़ी वजह डेट भी है। हमारी हुकूमतों ने बड़े बड़े कर्जे लिए, आज हमारी इनकम का बहुत बड़ा सोर्स चला जाता है सूद और कर्ज की अदायगी में। अगर आप पॉलिसी रेट सूद की बात करें तो 16% प्लस, स्प्रेड की बात करें तो 20% पे कॉस्ट कर रहा है हमारा इंटरेस्ट रेट। क्या इन्वेस्टर को ये चाहिए कि उस अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंकों के अंदर लेके जाए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे जिनसे उन्हें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन है? नहीं, इसमें देखिए स्टॉक मार्केट मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मतलब इट शुड बी, ये एक डिफरेंट एसेट क्लास है। जैसा मैंने पहले कहा, इट शुड बी मिक्स ऑफ बोथ। आप स्टॉक मार्केट में भी आपका एक्सपोजर होना चाहिए डेफिनेटली। और नंबर 2, एक और बात भी याद रख लें कि जरा हालात बेहतर होते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ये अपनी पीक को टच किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हालात डस्ट सेटल डाउन होती है तो इंटरेस्ट रेट की डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है। और जिस तरह मतलब इंटरनेशनली मैं यहाँ पे आया तो वर्ल्ड WTI ये क्रूड ऑयल है, इसकी कीमत $74 पर बैरल होगी। अगर आप देखें तो अगर इसी क्रूड ऑयल की कीमतें जो है, अगर इसका डाउनवर्ड स्लाइड है नीचे, तो उसमें अगर कीमतें कम होती हैं तो पाकिस्तान की बहुत तेजी से इन्फ्लेशन लेवल भी बेहतर हो सकते हैं, यानी कि हालात जो है नॉर्मलिटी की तरफ आ सकते हैं। तो इसलिए ये वन शुडंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये जो 20% का स्प्रेड है ये आपको हमेशा मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ एक चीज लास्ट हमारे माहिर मुआशियात हमारे प्रोग्राम के अंदर मिर्जा मुनव्वर साहब आए थे। उनकी यह राय है कि जब पैसा कारोबार से निकलता है और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है या बैंकों में जाता है तो उस टाइम मुल्क आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स इकोनॉमी की तरफ चला जाता है और इकोनॉमी फ्लोरिश नहीं करती। जरूरी है कि हम स्टॉक मार्केट से भी पैसा निकालें और हम बैंकों से भी पैसा निकालें और कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करें। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो बात मुझसे मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ कि अगर देखो सारा मुल्क जो है सूदखोरी शुरू कर देगा, हाँ, तो क्या होगा। बेसिकली जो आपकी पता है ये हिस्टोरिकली हमारे इस वक्त नवंबर के महीने में बैंकों का टोटल डिपॉजिट जो है ना 22,000 अरब रुपए है। हमारे पाकिस्तान में तमाम बैंकों का नवंबर के महीने में 22,000 अरब रुपया डिपॉजिट था। अच्छा, अब ये बात है हिस्टोरिकली अराउंड 45% के करीब हमारे नेशनल सेविंग सेंटर्स में पैसे होते हैं हिस्टोरिकली। अगर सेविंग सेंटर्स में अगर बैंकों के डिपॉजिट के साइज की 45% या 50% के दरमियान किसी लेवल पे अगर डिपॉजिट्स है तो वो व्हाट इज दैट थिंग, दैट इज एक्चुअली डेट, यानी कि जो इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। लोग क्या कर रहे हैं कि यानी कि मैं सर्टिफिकेट खरीद रहा हूँ और यानी कि मेरे जो खरीदी अमाउंट से वो आपको आपने पुराने खरीदे हुए आपको सूद पे कर रहे हैं, एंड इस तरह साइकिल चल रहा है। कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इसमें मैं आई थिंक इसमें बड़ा मैं इसमें कैंडिड हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर जितने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली फाइनेंस होते हैं थ्रू द इशुएंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, थ्रू द इशुएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स। वो बॉन्ड इशू करते हैं
اس میں ہوتا ہے کہ یہ بانڈ ایشو کر رہا ہے، یہ آپ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، فرض کریں فلانی جگہ ہم نے پل بنانا ہے، وہ پل بنانا ہے یا فلانا ہم نے موٹر وے کا ایک حصہ بنانا ہے، تو اس میں آپ کو بانڈ کی اس وقت کے جو انٹرسٹ ریٹ کی شرح ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بانڈ کو سٹرکچر کرتے ہیں، اور اس کو پھر اسی میں ڈیزائنڈ ہوتا ہے کہ اس کے جو پول یا انفراسٹرکچر بنے گا اس کے جو بینیفیشریز ہوں گے ان پہ یہ ٹیرف لگے گا، اس ٹیرف کے تھرو بانڈ کی پرنسپل اماؤنٹ پلس جو اس کی مارک اپ کی اماؤنٹ ہے جو انہوں نے بانڈ ہولڈرز کو دینی ہے وہ پے آف ہوگی. تو اس لیے پتا ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے پہ کوئی بوجھ نہ آیا، آپ نے بورنگ کی تھرو کیپٹل مارکیٹ، انفراسٹرکچر بانڈز، ایشوئنس آف انفراسٹرکچر بانڈ یا میونسپل بانڈز، اور جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ اس کو پے آف کر رہے ہیں، جو سیورز ہیں وہ اپنی سیونگ کے اوپر مارک اپ لے رہے ہیں. اچھا مرزا صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی ہمارے یہاں جتنے بھی بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں جیسے بادشاہ ڈیم ہے، محمد ڈیم ہے، اور اس طرح ہائیڈرو پاور کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، آج گورنمنٹ انہیں پیمنٹس ریلیز نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ کے اپنے پاس فنڈز نہیں ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان میں ان پروجیکٹس کی یہ سکوک ایشو کریں تاکہ گورنمنٹ سکوک ایشو کرے گی، اس سے بڑی انویسٹمنٹ آئے گی، لوگوں کو بھی ریٹرن ملے گا اور ہمارے پروجیکٹس اس کی بیس پہ آگے کنٹینیو کر سکیں گے؟ اس پہ دو باتیں ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وابڈا کے بانڈز ایشو کیے تھے، وابڈا کے کچھ بانڈز جو ہیں ان کے کوپون 6 مہینے کا کوپون ہوتا ہے، وہ پے ہوتے رہے ہیں، تو وہ اس طرح ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیمز وغیرہ کی، ان کا جو کیپٹل ریکوائرمنٹ بہت بڑا ہے، اس میں پیریڈ بھی بہت لمبا ہوتا ہے. تو اس میں خالی پبلک کی سکوک پارٹیسپیشن سے یہ بات شاید نہ بنے، کیونکہ اس کو مور دین دیٹ، اس میں اسی لیے جو انٹرنیشنل جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں لائک ورلڈ بینک ہے، لائک ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا جس طرح اب چائنا کا جو ایشین انفراسٹرکچر بینک ہے اس سے بورنگ کی ہے، جو انٹرنلز وغیرہ. لیکن ورلڈ بینک نے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بادشاہ ڈیم کے لیے تو فنڈنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نہیں اسی لیے کیا، اسی لیے اس کی مطلب سنیل پیسٹ ہے، یعنی کہ بڑی آستہ موومنٹ ہو رہی ہے نا اس میں، یعنی کہ ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی ہیں، ایڈوائزرز بھی ہیں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جو ہمارا جو تروینا ڈیم ہے اس کی سٹوریج کیپیسٹی 40% کم ہو گئی ہے. سلٹ اس میں ریت اور یہ بجری وغیرہ آ کے 40% کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. اب مجھے نہیں لگتا اس ریٹ سے جا رہا ہے کہ آج سے ڈیم جو کوئی 35-40 سال پہلے بنا تھا اس کی 40% کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. تو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر another 15-20 years؟ اس کے سولوشن کے لیے تو خیر وابڈا اور کنسلٹنٹس اور کانٹریکٹر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ان پروجیکٹس کو اس لیے کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگست 22 کے اندر جو فلڈ آیا ہے، اگر اس فلڈ کو ہم نے مینج کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ڈیمز بنے، ہمارے اریگیشن سسٹم بہتر ہو، ہمارا واٹر ریسورسز کی مینجمنٹ بہتر ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، واٹر ریسورسز ہمیں ڈیولپ کرنے چاہیے اور آن فاسٹ ٹریک بیسس میں کوئی شک نہیں ہے. تو نیچرلی ہمارے ملک کے اندر ہمارے اپنے ملک کے اپنے مسائل ہیں، جس طرح ابھی تک ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے. مثلا ایک جس طرح کالا باغ ڈیم ہے، اس کے متعلق ابھی تک بہت سارے ہمارے ابھی تک کنسنسس نہیں ہے. جو ہم کاغذوں پہ کچھ تھا آج کچھ ہے، اس کے جو جتنی پروجیکشنز تھیں اس میں وہ کاسٹ اوور رنز بے شمار ہو گئے ہیں. تو ہر چیز اپنی حدود سے باہر چلی گئی ہے. لیکن مرزا صاحب ایک چیز جو جس کی وجہ سے اگر آپ پاکستان کی پریویس ہسٹری کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 70s 80s کے اندر اسمال اسکیل انڈسٹری کو بڑا پروموٹ کیا گیا. آپ دیکھیں وزیر آباد، سیالکوٹ، یہ وہ علاقے تھے، ہر گھر میں، فیصل آباد ہر گھر میں لوم لگی ہوئی ہے اور فٹ بال بن رہے ہیں، انڈسٹری لگی ہوئی ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہماری اسمال اسکیل انڈسٹری بھی ریورس گیئر پہ چلے گی اور وہاں پہ بھی ہمیں ایکسپورٹ کے لیے ایسی آئٹمز نہیں ملی یا فلورش نہیں ہوئی کہ جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے فارن ریزرو بہتر ہو سکیں. بات یہ ہے کہ فارن ایکسچینج ریزروز ایک اپنی جگہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ساری میں ایس ایم ایز جو ہے نا ماڈل، جس کو دوسرے لفظوں میں اسٹارٹ اپ بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ماڈلز ایکسیپٹیبل ہیں جو اکنامک گروتھ کو زیادہ بہتر طریقے سے فوسٹر کرتے ہیں اور مینج کرتے ہیں. آئیڈیلی اگر تھیوریٹیکل اسپیکنگ یہی آئیڈیا ایکسیلنٹ ہے، ہونا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جس طرح جو ہمارے جیسے ملک جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا انڈر ڈیولپ ہے، وی آر پروبیبلی انڈر مینجڈ. تو ان کے اندر اپنے ایشوز ہیں. ایشوز یہ ہے کہ ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں
یا اسٹارٹ اپس ہیں ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا, کولیٹرل ویک ہوتا ہے. کیا آپ ویک کولیٹرل کے ساتھ اپنے بینکس کو جو سیورز کی منی ہے آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں اور ڈیفالٹ رسک لے سکتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک الاؤ کرے گا؟ یہ بھی ایک مشکل سوالات ہیں. اور نمبر 2 یہ بات ہے کہ یہ انفارچونیٹلی ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی, ایوری بڑی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جتنی ہم نے باتیں کی ہیں تمام مسائل کا حل تو ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے انٹرنل ریسورسز کو بڑھائیں, ہمارے اپنے اندر ریونیو جنریشن کو بڑھائیں سائزبلی. ہمارے اندر شاید 200% جو ہے سے بڑی حجم کی پیرلل اکانومی چل رہی ہے, ٹیکس دینے کو کوئی بندہ تیار نہیں. مرزا صاحب آپ نے یہ ٹیکس کی بڑی اچھی بات کی. پاکستان کے اندر آج عالم یہ ہے کہ ٹیکس لینے والے کا دل نہیں کرتا ٹیکس لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن وہاں پہ آ جاتی ہے. دینے والے کا دل نہیں کرتا. بڑے بڑے جتنے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے لوگ دیکھیں وہ ٹیکس پورا تو دور کی بات ہے منیمم لیول پہ ادا نہیں کر رہے. اب عالم یہ ہے کہ جب وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے, میرے اپنے انالیسس کے مطابق پاکستان میں اگر پورا ٹیکس ریکور کیا جائے میرٹ کے اوپر تو 300 ٹائمز پاکستان کا ریونیو انکریز ہو سکتا ہے. کسٹم میں چلے جائیں, کسٹم کے اوپر انڈر اوور انوائسنگ کے نام کے اوپر وہاں پہ ہمارے ملک کے ریونیو کو رشوت کی بنیاد پہ منیمائز کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ جو رشوت ہے یا یہ جو ساری ہے اس کو میرے خیال میں آپ بھی اسی کلچر کا حصہ ہے, ہم بھی اسی کلچر کا حصہ ہے, تو ایوری بڈی نوز اٹ کہ اس کی وجوہات کیا ہے. لیکن میں تو صرف ایک بات کر رہا ہوں سینسٹیوٹی. مثلا اب ہمارے یہاں اب سڑک پہ چلیں آپ, جو انگلینڈ اگر بھی آپ بات کر رہے ہیں نا, انگلینڈ میں جو اس طرح اسکول ہے نا, چھوٹا بچہ جو ہے اسکول میں جاتا ہے 5 سال کا, وہ بچہ جب اس کو پتا ہے کہ جب 2 سے 3 بندے ہو گئے لائن بن جائے گی, چاہے وہ ڈاک خانے کے باہر لائن ہو, چاہے وہ بینک کے باہر ہو, چاہے وہ اسکول کے باہر ہو, چاہے وہ سپر مارکیٹ میں ہو. ہمارے ہاں تو لائن ہے ہی نہیں ہے. اتنی تنگ سڑکیں ہیں, ڈبل ڈیکر بس بھی چلتی ہے, لائن میں چلتے ہیں. ایک اس کی بڑی ریزن پتا کیا ہے؟ اس کی بڑی ریزن جو آپ نے پہلے بتائی نا, بیڈ گورننس ہے. پاکستان کے اندر 2.50 کروڑ ایسے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں. جب ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے, جب وہ اسکولوں کے اندر نہیں جائیں گے اور وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے, تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی قوم اور ایک اچھا ڈسپلن سیکھ سکیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آئی ٹی کی بات کی. آپ دیکھیں نا جس طرح گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ نے تقریباً شاید 25-30 لاکھ بندوں کو ڈیجیٹل سکلز جو ہیں امپارٹ کی ہیں فری آف کاسٹ. اچھا, اس میں لوگ جو ہیں, کئی لوگ ہاؤس وائف ایون گھر میں بیٹھ کے, وہ باہر سے آپ کو پتا ہے نا, آپ کو گلوبلی وی آر انٹیگریٹڈ, آن لائن سسٹم بڑھ گیا ہے, ای کامرس ہو گئی ہے, فلانی یہ باتیں ہو گئی ہیں, اور بہت سارے سسٹمز آپ باہر بیٹھ کے, ایون ٹیکسیشن ان کے میٹرز جو ہے آپ یہاں پہ کرتے ہیں, میڈیکل پرسکرپشن سے لکھتے ہیں, یہ سارا کچھ ہے. اس میں جو انڈیا کا بہت بڑا شیئر ہے اس میں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو لوگ بینیفیشریز ہیں نا اس کے, وہ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیٹا شیئر ہی نہیں کرتے. رپورٹڈلی یہ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 بلین ڈالرز کے ایکولنٹ پیسے فارن ایکسچینج میں اس قسم کے جو ہے نا فری لانسرز انہوں نے کمائے ہوئے ہیں, باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو اسٹیٹ بینک نے پیچھے الاؤ کیا تھا $25,000 تک آپ منگوا سکتے ہیں. اب وہ کہنے کا مطلب منگوا رہے ہیں, نہیں منگوا رہے, کیا کما رہے ہیں کیا نہیں کما رہے. یعنی کہ ایک بندہ جو یعنی کہ صفر تھا, گورنمنٹ نے اسکلز امپارٹ کر کے وہ ڈالر ٹرمز میں کمانا شروع کیا, لیکن گورنمنٹ کو $100 ٹیکس دینا نہیں چاہتا. دس از ایکچولی دا ریئل کاز آف آل دیز پرابلم, کہ کلچر ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم آصف بیگ مرزا صاحب سے بات کریں گے کہ پاکستان میں ہماری جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں وہ اپنے کام کو کس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے اندر, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر سیل کر سکتی ہیں اور اپنے ریونیو کو جنریٹ کر سکتی ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کریں گے آصف بیگ مرزا صاحب سے کہ ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں آج کے اس دور کے اندر کہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ایک تعداد ایسی ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے. وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے آن لائن اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے اپنی چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس کو ڈیزائن کر کے کیسے سیل کر سکتی ہیں,
اپنے گھر کے ریونیو کے اندر کس طرح شیئر کر سکتی ہیں اپنی ایبلٹیز کو. مجھے یاد ہے میں نے USAID کے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا تھا, تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ بھاولپور میں اور جنوبی پنجاب کے ان ایریاز کے اندر جہاں پہ خواتین اپنے کلچر کے حساب سے ڈریس ڈیزائن کرتی تھی, ہم نے وہ ڈیزائن کروائے اور پھر یہاں پہ الحمرا کے اندر آ کے ان کی نمائش لگائی, جس سے ان کا ایک بڑا روزگار آگے چل پڑا. تو جناب آصف بیگ مرزا صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ہماری خواتین جو ہیں بائی اینڈ لارج آپ اسٹیٹسٹکس لیں میڈیکل کالج کے, ڈینٹل کالجز کے, اور وہاں پہ پرپورشن دیکھیں تو جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پرسنٹیج میل اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہے, اور وہ اپنے پرفارمنس میں بھی وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور بڑا اچھا کمپیٹ کر رہی ہیں. ایک تو اس کیٹیگری یہ ہے کہ جو پڑھ کے شادی کے بعد پھر وہ کئی لوگ اپنے پروفیشن میں نان انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں, اس سے گورنمنٹ کے وسائل کا بھی ضیاع ہے, ان کا بھی ضیاع ہے. تو اس میں ہماری دیر شوڈ بی اے کلچرل چینج کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں, سوسائٹی کے لیے ریلیونٹ رہیں اور کام کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کی کہ اسکل, ایک تو ہے اسکل ڈیولپمنٹ, ایک ہے ایک انسکلڈ, ایک ہے سیمی اسکلڈ, ایک ہے اسکلڈ. تو یہ جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں جیسے ٹیپٹا وغیرہ ہے, اس میں اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں ہم بات کریں. ہم نے IT کی بات کی کہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر اپنے گریجویٹس مہیا کریں, اکیڈیمیا اور جو انڈسٹری کا لنکیج ہو اس سٹینڈرڈ سے میٹ کریں. اسی طرح جو انٹرنیشنل ٹرینڈز ہیں جس طرح ای کامرس ہے, اب اگر آپ چائنا کی بات لیں, سب سے زیادہ جو ای کامرس کا یوسیج ہے اور سب سے زیادہ ٹاپ پہ چائنا ہے. چائنا کا جو موبائل ہے وہ سارا ہر آدمی کے پاس زیادہ تعداد اس میں اپلیکیشنز ہیں. اب پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھنا ہے وٹ از ای کامرس. ای کامرس اتنا آپ کہتے ہیں نا آئی ڈرائیو, ایک ایپ ہے. آئی ڈرائیو میں یہ ہے کہ یہ ہے نا یہ کاریں جو رینٹ پہ ہیں, تو آپ اس پہ آپ نے فرض کریں کینٹ جانا ہے, آپ کہتے ہیں میں نے کینٹ جانا ہے, میں اتنا کرایہ دے سکتا ہوں. آپ مختلف کرایہ جو ہے نا بندے آپ کو کوٹ کریں گے, ایک نہیں ہوگا. کوئی بندہ وہ پہلے ہی سواری لے گیا کینٹ کی طرف جا رہا ہے, اس کو ممکن آپ کو کم ریٹ پہ رینٹ آفر کرنا اس کو بنتا ہو. تو یہ کہنے کا مطلب ہے جس طرح, تو اس لیے وہ آپ کو تو ایک رینٹ کا ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہوگی جو لوئسٹ ہے, آپ اس کو پک کر دیں گے. اب وٹ از ای کامرس. ای کامرس یہ ہے کہ یہ جو میز پڑا ہوا ہے یہ پروبیبلی اس کا بیسٹ بائر ہے, اس پہ ڈینمارک میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ اس کی قیمت 100 روپے لگ رہی ہے. ڈینمارک کا بندے کو یہ اتنا پسند ہے, جس طرح ہم چنیوٹی فرنیچر یہ وہ بات کر رہا ہوں میں, وہ اس کا 300 روپے دینے کو تیار ہے. اچھا, تو دس از ای کامرس. تو اسی لیے آپ اپنے پروڈکٹس کو ایپس بنائیں, اس کو لائک امیزون, علی بابا یہی. اچھا, وہ آپ اس کو پروجیکٹ کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ڈیوائز کریں, اور اس کے اندر کئی لوگ جو ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ ایک لیڈرشپ رول لے سکتے ہیں. دے شوڈ ڈیولپ کانفیڈینس کے اس طرح اسکلڈ قسم کی خواتین جس طرح ہم نے بہاولپور کا ذکر کیا ہے, ان کو کانفیڈینس میں لے کے ان کے پروڈکٹس کے لیے بیسٹ بائر ایلسویئر ڈھونڈیں, اور وہ اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو اس کے اندر آپ ایک گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل پریفرنسز کیا ہیں, انٹرنیشنل ٹرینڈز کیا ہیں. آپ کے جو پروڈکٹس ہیں, آپ پروبیبلی یہ جو بہاولپور کی جو کڑھائی وغیرہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک اس کی بھی اپنی سوات میں ہے, سندھ میں ہے, اس کی اپنی بیوٹی ہے. لیکن اس کو نئے ٹرینڈز کے ساتھ اس کو بلینڈ کر کے ہاؤ ٹو مارکیٹ, یہی بیوٹی. لیکن ایک چیز بڑی عام ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کی یا پاکستان کے تمام ایریاز میں فلورش نہ کرنے کی بڑی ریزن ہے. اگر اینالائز کریں پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی پہلے ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں نہیں آتی. آپ اگر اینالائز کریں پاکستان کے جو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں وہ اس پروفائل کی ٹیکنالوجی نہیں ڈیلیور کر رہی پریکٹیکل. میرے ایک دوست ہیں UK کے اندر, انہوں نے PhD کی. انہوں نے PhD اس انڈسٹری کے اندر جا کے کی جس انڈسٹری میں وہ پروڈکٹ ڈیزائن کی جاتی ہے. پریکٹیکلی انہوں نے اتنا سیکھا کہ مارکیٹ کے اندر ان کی ایکسیپٹیبلٹی اور مارکیٹ انہوں نے یہاں پہ پاکستان کو بھرپور ڈیلیور کیا. اب اسی طرح اگر پاکستان کے PhDs کی بات کریں تو Day 1 سے لے کے PhD تک بچے کو رٹا مارنا سکھایا جاتا ہے. کریٹو سوچ وہاں پہ موجود نہیں ہے. جو تھیسز بھی آتے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ سیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے
نہ اس کے پیچھے کوئی انڈسٹری موجود ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی بزنس موجود ہے. ان حالات کے اندر پاکستان کو اگر فلورش کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کو اپنا ایجوکیشن سسٹم ریوائز کرنا ہوگا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل صحیح ہے. میں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ڈیکیڈز اولڈ جو سلیبس ہے پروبیبلی مختلف سیگمنٹس میں اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. نکالے کا نظام تعلیم ابھی تک چل رہا ہے. جی اس کو آپ ریوائز کریں، اس کو نئے ٹرینڈز کے ساتھ سنکرونائز کریں، اور اس کے اندر آپ انٹرنیشنل ماڈلز ہیں، سکسیس ماڈلز ہیں، سکسیس سٹوریز ہیں، ان سے سیکھیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی. ایک یو ایس، آپ کو پتا ہے کہ افریقہ میں یو این کا ہیڈ کوارٹر کینیا میں ہے. جی تو کینیا کے اندر نیروبی میں، تو اس میں ایک یو ایس آئے، ان کو ایک 12-13 سال کا کہیں بچہ مل گیا کینیا. اس بچے سے انہوں نے سوال کیا، تو بچے کے بہت سوالوں سے الٹیمیٹلی بات یہ ہوئی، بچے نے، اس نے کہا کیا آپ کے پرابلمز ہیں؟ تو بچے نے کہا کہ میرے یہ جو پرابلمز ہیں، ہمارا ایک فارم ہے شہر سے آؤٹسکرٹس میں، کیٹل فارم ہے، ہمارے پاس جانور ہیں، تو وہاں پہ نا یہ جو جنگلی جانور ہیں، جس طرح شیر ہے، چیتے وغیرہ، وہ اٹیک کرتے ہیں، ہمارے جانوروں کو مار دیتے ہیں، تو نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ ہم لوگ، ہمارے سارے جو ہمارے نیبرہڈ میں ایسے فارمز ہیں وہ پریشان ہیں. تو اس بچے نے کہا کہ میں نے نا اس کا ایک سولوشن ڈھونڈا ہے. انہوں نے کہا کیا سولوشن ڈھونڈا ہے؟ اس نے کہا بڑا کاسٹ افیکٹو. تو میں نے یہ کر دیا ہے کہ اس فارم کے نا چاروں طرف نا صرف بیٹریز لگائی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح یہ ہوتا نہیں ہے جو انڈیکیٹر دینے والا کچھ، تو وہاں پہ بلب لگا دیے ہیں جو رات کو جلاتے ہیں بیٹریز کے ساتھ، تو بلب جو ہے بلنک کرتے ہیں. تو کہتا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو جنگلی جانور ہے نا وہ ڈر گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ ہمیں کوئی شکار نہ کر رہے ہیں، تو وہ آتے نہیں ہیں. ہم نے اس کا سولوشن ڈھونڈ لیا ہے. اور میرے دوسرے اپنے نیبرز کو یہ چیز دی ہے، انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، سکسیسفل ایکسپیریمنٹ ہوا ہے. تو وہ جو امریکنز تھے انہوں نے اس کو کہا کہ یہی سٹوری جو ہے، اگر ہم آپ کو کہیں کہ امریکہ میں آ کے آپ اس کو ڈیلیور کریں اسپیچ کی شکل میں تو آپ کر سکو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. تو انہوں نے نا اس بچے پہ ایک پہلے تو اس کا اسکرپٹ لکھا، بچے کو ٹرین کیا، اس کی لینگویج جو ہے تھوڑی سی بہتر کی، ووکیبلری اچھی کی، اسٹوری رائٹنگ صحیح کی. تو اب بچے کو انہوں نے ٹرین کیا. تو وہ بچہ، آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل فورم ہے ٹیڈ کے فورم کے اوپر وہ ہی واز انوائٹڈ ایز اے اسپیکر، اور 1500 کی آڈینس میں یہ کہ بل گیٹس جیسے بندے جو ہے نا اس فورم کے اندر they were sitting on the edge of the seats to listen to that boy. اچھا وہ اس کو مارکیٹ کیا، اس کو ساری دنیا نے اس کو اٹھا لیا، بچے کو، اس کو اسکالرشپ کیا. تو کہنے کا مطلب ہے ٹیلنٹ کو سپاٹ کرنا. ہمارے ملک میں اس قسم کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. سپاٹ کرنا، انکریج کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا، اور اپنے ملک کو پازیٹیولی پروجیکٹ کرنا. لیکن آپ کو جو ہے نا ہماری یہ ملک کے اندر انٹرنل جو ہے ہمارے انفارچونیٹلی بہت ہماری جو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہماری ڈسکشنز اوور اسٹریچڈ ہیں، یا ہمارا فوکس جو ہے اوور اسٹریچڈ ہے. اس کو چھوڑ کے اس طرح انٹرنیشنل گلوبل ٹرینڈز، ریکوائرمنٹس اور انٹریکشنز ڈیولپ کرنا، اور اپنے آپ کو گلوبلی ایکسیپٹ کرانا. اور میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے ملک کے اندر اس قسم کی جو میں نے انوویٹو سٹوری بتائی ہے. آپ دیکھیں مرزا صاحب، عرفہ کریم جسے بل گیٹس نے یو ایس سے بلایا، آپ پاکستان کا بچہ جس نے ٹاپ ریکارڈ اے لیول کے اندر، کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی خاتون نے K2 کو جا کے سر کیا، وہاں پہ پہنچی. ہر چیز میں ٹیلنٹ میں پاکستان بھرا پڑا ہے، صرف اس ٹیلنٹ کو تھوڑی سی جلا دینے کی ضرورت. جی ایکچولی پروبیبلی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پرائرٹی بن گیا نا، وی آر لوکنگ فار شارٹ ونس، اسمال ونس. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا، لیکن خدا کرے کہ ہماری خواہش پوری ہو جلد ہوئی. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر چائلڈ لیبر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. یعنی وہ بچے جنہیں پاکستانی معیشت کا مستقبل بننا ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اسکول جانے کی بجائے وہ مزدوری کر رہے ہیں. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر بھی جب انفلیشن 30% پہ چلی جائے گی تو ان کے گھر والوں کو کھانا نہیں ملے گا، تو پھر وہ بچے اور بڑے اور خواتین مل کے کام کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں کیا سولوشن دینا چاہیے تاکہ وہ پاکستان کے مستقبل کے اندر ایک رول پلے کر سکے؟ دیکھیں یہ بڑا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ بیسیکلی چائلڈ لیبر یہ انٹرنیشنل کنسرن ہے. چائلڈ لیبر ہے، ویمن ابیوز ہے، اور سیکچول ہراسمنٹ ہے. یہ سارے ایشوز ہیں گلوبل.
اور اس میں نیچرلی جیسے میں نے کہا ٹرینڈز کو جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمیں پورا کرنے پڑے گا. آپ کو پتا ہے چند سال پہلے چائنا میں بھی منیمم ویجز کے ایشوز کے اوپر امریکہ کا ایک تھا. اب انہوں نے وہاں پہ بھی چند سال پہلے انٹرنیشنل اپنی منیمم ویجز کو بڑھایا ہے. اس سے چائنیز بھی کاسٹ میں فرق پڑا ہے, زیادہ ہوئی ہیں, تو اس میں یہ کرا ہے. تو یہ کنسرن جو ہے نیچرلی چائلڈ کو آپ وقتی طور پہ معاشی پریشر کے اندر لوگوں نے انوالو کر لیا ہے. اگین کچھ لوگ جو ہیں بائی ڈیفالٹ وہ شاید تعلیم کی طرف راغب نہیں ہے, ان کی طرف راغب کرنا, تعلیم کو اویلیبل کرنا, دور سے پہ اس کو آسان بنانا, بچے امپلائڈ ہوں, صحت مند بچے, اسٹنٹڈ مائنڈ نہ ہو, برین نہ ہو ان کا, وہ صحت مند بچے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے, زیادہ اسکلڈ بنیں گے, زیادہ ملک کے لیے بہتر ہوں گے. مثلا میں آپ کو معمولی سی بات بتا رہا ہوں, چھوٹی سی بات ہے, یہ نیچرلی میں ایک فورم پہ بول رہا ہوں تو شاید اس کو کچھ اور لوگ بھی سنیں گے. یہ ہمارے اس وقت لاہور کے اندر اسماگ ہے, یہ پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے چل رہی ہے, اور ہم موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز کی لسٹ میں ہم پہلے 2 4 5 شہروں میں آتے ہیں. اچھا, اس اسماگ کے اور جو نیگیٹو امپیکٹ ہے, یعنی کہ جس طرح مطلب میں اسموکر نہیں ہوں تو میں بغیر کسی وجہ کے اسماگ کی وجہ سے سگریٹ پی رہا ہوں, یہ اس طرح. تو یہ صحت کے امپیکٹ, سانس کی بیماریاں, تکلیفیں یہ اپنی جگہ ہیں. لیکن ایک جو اسٹڈی یہ بھی ہے کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کے اس موسم کے اندر جو بچے ہیں ان کے بھی جو برین کیپیسٹی امپیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. وہ ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کے تھرو آکسیجن دیتے ہیں برین کے لیے. اگر اور ماں کو آکسیجن کم مل رہی ہے, بچے کو بھی آکسیجن کم ملے گی, اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی امپیئر ہو سکتی ہے, خطرہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ جو کاربن امیشن ہے, یہ اسموگ کے ایشوز ہیں, یہ ہم سے حل نہیں ہو رہے. اپارٹ فرام ادر تھنگز, اپنے بچوں کی بات کی تو اس سے یہ ریلیونٹ ایک بات بنتی تھی جو میں نے آپ کے فورم کے تھرو پیش کیا. اچھا مرزا صاحب, ایک تو گورنمنٹ اپنے لیول پہ پلے کر رہی ہے, اسے سوچنا چاہیے, گورننس کو بہتر کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کو اور پاکستان کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور تعلیم سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا فیوچر بہتر ہو. لیکن اگر ہم کمیونٹی اینڈ پہ دیکھیں تو ایک اچھا کام نظر آتا ہے. وہ یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے آغوش سینٹر قائم کیے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں. فار ایگزامپل مری میں ایک آغوش سسٹم ہے جہاں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا. ان کا ایجوکیشن کا سسٹم, ان کا بچوں کی گرومنگ کا سسٹم, بچوں کی کھانے کا, ان کے پہننے کا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ آپ پاکستان کی بہترین بورڈنگ کے سسٹم کو بھی کہیں گے کہ وہ اس سے اچھا نہیں ہے. کہیں آغوش نے جو ادارے اسٹیبلش کیے ہیں, اب جو پرانے آغوش ہیں اس سے ایسے افراد بچے نکل رہے ہیں جو کمیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایسے بچے وہاں پہ پرورش پا رہے ہیں جو یتیم بچے ہیں, جو اسی طرح ڈاکٹرز اور انجینئرز بن رہے ہیں. اب کمیونٹی کو اس میں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں, تو کمیونٹی کو کیا گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ رول پلے کرنا چاہیے جس سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا مستقبل؟ آپ نے سر بڑا ایک اچھا نقطہ کی نشاندہی کی ہے. میری خود ملاقات ایک دفعہ ہوئی تھی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے. ان کو جو اخوت ہے پروجیکٹ ہے اور جس طرح وہ اور بے شمار کام کر رہے ہیں, مطلب انتھنکیبل, یعنی کہ پاکستانی کلچر کے اندر, پاکستانی معاشرے کے دوسرے مسائل کے باوجود انتہائی قابل تعریف جو ہے ان کی یہ کاوشیں ہیں. اچھا, اب وہ نیچرلی ان کی جو مائکرو فائنانس بینک ہے وہ لینڈنگ کرتے ہیں, وہ بھی وہ کہتے ہیں اوور 99% سیکیورڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں کئی لوگ جی, اور کہتے ہیں کئی لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا, اب وہ اس قابل ہو گئے وہ اب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی یعنی کہ قابل رشک چیز ہے, ایفرٹ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو مسائل ہیں نا اس نسبت سے جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے وہ بہت بڑے ہیں. تو یہ جو سائز ہے وہ ان کی طرف سے انڈیویجول لیول پہ بہت بڑی ایفرٹ ہے. لیکن اگر اس کا ملٹی پلائر افیکٹ ہو, یا اس طرح کے اور پروجیکٹس یا اور فلنتھراپسٹ یا اور یعنی کہ سوشل ریفارمرز سامنے آئیں تو اس کو ایک ملٹی پلائر افیکٹ کریٹ کریں تو پھر اس میں بنیادی چینج آئے گی. تو اس اسٹیج کے اوپر وہ ہے تو ضرور ہے. آپ ایک بلڈنگ کے اندر جہاں پہ ایک محدود تعداد میں بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف کو, ان کے ٹیلنٹ کو, یہ وہ ہے, وہ ایک نمونے کے طور پہ, ماڈل کے طور پہ تو ایکسیلنٹ ہے. لیکن اس کی بہت کئی گنا زیادہ دیکھیں نا, ہماری گورنمنٹ کو یہ فکر نہیں تھی جب فلڈ آیا, پاکستان کی پاورٹی جہاں سے آگے فردر
3.5 करोड़ अवाम जिसका हिस्सा बनी। अब वहां पे मेरी एक मुलाकात हुई अब्दुल शकूर साहब से और सिराजुल हक साहब से। वहां पे वो बैठ के किस चीज पे तस्करा कर रहे हैं कि 70,000 खवातीन ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं और जो सैलाब में गिर चुकी हैं, और सैलाब में गिरी उन खवातीन को हमने ट्रीटमेंट कैसे देना है, अगर ना दिया तो वो बच्चे मुस्तकबिल में माजूर होंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसे अफराद, इसी तरह डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसे और अफराद जिस तरह आपने कहा कि और आगे आने चाहिए, या कम अज कम ये जो काम लोग कर रहे हैं इन्हें पाकिस्तान की पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, मुआशरे को बेहतर करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने जो जिक्र किया है इसमें जो खिदमत फाउंडेशन है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बेशुमार जबरदस्त काम किया है फ्लड की सूरत में। और नंबर 2, उन्होंने काम किया है, उसने सिर्फ नाराबाजी नहीं की या उसको काम करके फराही काम को काम करके जिताया नहीं। तो ये एक काबिल तारीफ बात है जिसको मैं इस फोरम के थ्रू अप्रिशिएट भी करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ कि इस ऐसे लोग जो हैं जो सेल्फलेस बिल्कुल बेलौस उन्होंने काम किया एक खिदमत खल्क के लिए, अल्लाह ताला को जज़ा दे और भी लोगों में ऐसा जज्बा पैदा हो ताकि हम ज्यादा अच्छे रिफॉर्मर्स मजीद बड़ी तादाद में क्रिएट करके सोसाइटी के अंदर एक विजिबल चेंज हमें नजर आती हुई महसूस हो। जी नाजरीन, आसफ बेग मिर्जा साहब से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह हमने बेहतर करना है और उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने किस तरह इंप्रूव करना है। लाइक जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो मिकाले का निज़ाम तालीम अभी तक लेके चल रहा है, उसे हमने टेक्नोलॉजी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा किस तरह बनाना है, पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज होगी। इसी तरह हम उनसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड लेबर और इस तरह जहां पे हमारी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है या उसका रोल है, वहां पे हमारी आवाम का रोल क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए। और हमें अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि पाकिस्तान के अंदर हमारे लोग आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर के अंदर एक अच्छा रिटर्न पाएंगे। उसके साथ साथ जो आज सबसे बड़ी रीजन जो जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान में हमारे नौजवान दुनिया के उन 5 ममालिक में आते हैं कि जो आबादी का 60% है। उनके लिए हमने सॉफ्टवेयर हाउसेज इस्टेब्लिश करने हैं, सॉफ्टवेयर पार्क्स इस्टेब्लिश करने हैं, पाकिस्तानी तरक्की के अंदर उसे हमने शामिल करना है। साथ साथ हमारी वो खवातीन, हमारी बहनें बेटियां जो घरों में बैठी हैं, तालीम याफ्ता हैं या तालीम याफ्ता नहीं है, उनके लिए अर्निंग के मौके कैसे पैदा करने हैं कि वो पर्दे में रहते हुए डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने अपने इलाके की चीजों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अपने सोर्स ऑफ इनकम को किस तरह पैदा करेंगी ताकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बड़े सारे मिलकर मईशत को बेहतर करेंगे तो पाकिस्तान इकानमी आगे बढ़ेगी। जहां पे हम पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइनिंग का शिकार है पूरी दुनिया के साथ साथ। उस मईशत को दोबारा खड़ा करने में मुझे और आपको काम करना है, हमें जद्दोजहद करनी है। पाकिस्तान के अंदर इसी तरह डिफरेंट एरियाज के अंदर हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फ्लोरिश करना है, जो जिसमें मेरी हाकिम वक्त से ये अपील है कि वो जो ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं, फाइनेंसिस की कमी है, उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो अपने इलाके में रहते हुए छोटे छोटे यूनिट्स बनाएं जिससे वो पाकिस्तान की आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया वहां से आएगा। 9 करोड़ अवाम जो गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रही है उनकी गुर्बत खत्म होगी। 30% इन्फ्लेशन जो हो चुकी है उस इन्फ्लेशन से वो निपटने के लिए तैयार हो सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें अपने मेजबान को। अल्लाह हाफिज। कुछ मंजर हमसे